Who was Jeffrey Epstein? जेफरी एप्स्टीन जो है ये बेसिकली ही इज़ अ फिक्सर. फिक्सर कहते हैं वो शख्स जो दो ताकतवर लोगों को आपस में मिलाता है. इतने बड़े लोगों तक जो कि अपने आप को दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान कहते हैं, इन तक इसकी रसाई कैसे होती है? इस सिस्टम को जो कि इसके पीछे है जेफरी एप्स्टीन के, ज़ायनिस्ट या सेहोनियत, इस बंदे को उस निज़ाम ने किस तरह से यूज़ किया अपने मकसद के लिए. 21वीं सदी के बारे में कहा जाता है 21st century is the age of information. गज़ा के अंदर इतना जुल्म हो रहा था और बहुत ज़्यादा मासूम बच्चों को वहाँ पे बेदर्दी से मारा गया, हॉस्पिटल्स पे बम गिराए गए. इसका ताल्लुक भी कहीं इसी अकीदे के साथ या इसी नेगेटिव एनर्जी के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ नजर आता. There is no doubt in it. मुझे आपने पॉडकास्ट से पहले बताया भी नहीं था आपने ये सवाल कर. नहीं, मैंने आपको भेजे हुए हैं, आपने शायद देखे नहीं. आप इतने शोज में बिजी थे. नहीं. आप इतने बड़े बड़े टीवी स्क्रीन पे बैठ के जनाब जो है ना वो पाकिस्तान का माशाल्लाह. ऑलवेज एन ऑनर टॉकिंग. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नाज़रीन मोहतरम, वेलकम करते हैं आपको एक और एपिसोड में GTR पॉडकास्ट के. आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ख़ास टॉपिक पे है और आजकल इस पर बात भी बहुत हो रही है. एप्स्टीन फाइल्स अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने तहलका मचाया है. जो खौफनाक किस्म के बल्कि शर्मनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं और पूरी दुनिया में तहलका एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हर इंसान में, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो, किसी भी रिलीजन से हो, वो कहीं ना कहीं दुखी भी है, वो तकलीफ़ में भी मुब्तला है कि जो खौफनाक तफसीलात हम देख रहे हैं इसका कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता चे जाए कि ये कर गुज़रे. और बहुत सारे वो नाम नहाद मुअज़्ज़ज़ नाम इस एप्स्टीन फाइल में सामने आए हैं कि जो दुनिया के सामने अखलाकियात के चैम्पियन बनते हैं और वो सारी सूरत हाल आपके बज़ाहिर सामने है. लेकिन आज हम इस एप्स्टीन फाइल्स का थोड़ा डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे. एक तो हम ये जानेंगे कि जेफरी एप्स्टीन जो असल में इस पूरे घिनौने किरदार का मरकज़ी मुल्ज़िम था, इस घिनौने खेल का, वो कौन था. उसके बाद ये भी हम जानेंगे कि जेफरी एप्स्टीन ख़ुद ही सब कुछ था या असल में वो किसी और खेल का एक महज मोहरा था और एक बड़ी गेम थी इसके पीछे, और अगर थी तो वो क्या थी. और अचानक ये इतने बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आना, इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स का पब्लिश हो जाना, ये क्या एक सोची समझी प्लानिंग है या ऑल ऑफ सडन सब कुछ हुआ. इसके असरात आगे हम क्या देखेंगे, ख़ास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड पे इसके क्या असरात हो सकते हैं, पाकिस्तान जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पे इसका क्या इम्पेक्ट होगा, और इस पूरे खेल का यहाँ पे माजी में कुछ ऐसे वाक़यात हमें मिले कि हम वो सवाल रखेंगे कि क्या वो भी कहीं ना कहीं इस घिनौने खेल से मुंसलिक तो नहीं है. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझने के लिए हम इस पॉडकास्ट की नशिस्त में बैठे हैं. नॉर्मली इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर हम स्टोरी टाइम कर देते हैं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि हम एक ऐसे जो रिसर्चर हैं, जो स्कॉलर हैं, उनसे बात करें जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च, उनकी नज़र, उनकी जो तहकीक है, उनका जो तज्ज़िया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर. तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा, जिनको GTR पे पहले ही पॉडकास्ट में आपने इतना पसंद किया कि वो छाए हुए हैं माशाल्लाह GTR की स्क्रीन पे आज भी. जनाब अहमद हसन अल अरबी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया अहमद भाई, एक बार फिर हम बैठे हैं. और जिस तरह पिछले टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट था, हम आपको ज़हमत तभी देते हैं जब कहीं फंस जाते हैं. हमें लगता है कि इस टॉपिक पे हमें कोई गहरी रिसर्च की ज़रूरत है, डीपली इसको डिस्कस करने की, ये समझने की ज़रूरत है. बहुत मेहरबानी. आगाज़ हम करते हैं. टॉपिक आपने सुन लिया है, जेफरी एप्स्टीन. इसके बारे में थोड़ा सा सबसे पहले तो हमें बताइए, क्योंकि ये एक मरकज़ी किरदार है. हु वाज़ जेफरी एप्स्टीन? अच्छा, इससे पहले कि हम जेफरी एप्स्टीन के ऊपर आएँ, मैं दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा. नंबर 1, जो किताब है ज़ायनिज़्म की, जिसको द प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्न्ड एल्डर ऑफ ज़ियोन कहा जाता है, उसका जो ओरिजिनल कट है, अभी तो बहुत सारी फेक कॉपीज़ चल रही हैं, उसमें जो चीज़ें
واضح طور پر سامنے آئی تھیں, جو انہوں نے پروٹوکالز اپنے لکھے تھے جس کے تحت انہوں نے امریکن گورنمنٹ پاور کوریڈورز میں اپنی اسپیس انہینس کی تھی 19 سینچری میں, 20th سینچری میں. سو اس کے اندر ایک پروٹوکال یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دنیا کو یہ امپریشن دینا ہے کہ دا زائونسٹ کنٹرول ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, اس زائونسٹ کنٹرول ایوری تھنگ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ارج ہوتی ہے لڑنے کی باطل کے خلاف, وہ ختم ہو جاتی ہے. قرآن میں نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے, نا امیدی کفر ہے. تو یہ جان بوجھ کے نا امیدی سو کرتے ہیں کہ آپ کچھ کریں ہی نہ, کیونکہ سب کچھ تو آلریڈی کنٹرول ہے. تو میں ایک یہ ڈسکلیمر دے رہا ہوں ویورز کو کہ ہم ایپسٹین کو ایکسپلین کریں گے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ زائنسٹ ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کی پوری سوچ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. اور یہ میں پہلے بتا رہا ہوں, یہ پوڈ کاسٹ کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں فیکچولی ایکسپلین بھی کریں گے کہ زائنسٹ تاریخی طور پہ پچھلے تقریباً 1895 سے یہ اس شیپ اور فارم میں موجود ہیں, اور تب سے اب تک یہ اس وقت یعنی فیبرری 2026 میں اب جو ہم اینالائز کر رہے ہیں یہ اپنے سب سے کمزور پوائنٹ کے اوپر ہے. اوکے ٹھیک, نمبر 1. دوسری بات, اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے. اقبال فرماتے ہیں, عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. سو اپنی عقل کا استعمال کرو تو ڈیفینڈ یور سیلف. سو ایپسٹین جو ہے اس کے وہ کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, وہ آئی تھنک ہر مسلمان کا جاننا ضروری ہے تاکہ آپ وہ طریقہ واردات سمجھ سکیں جس کے تھرو یہ اپنا کنٹرول یا پاور مسلمانوں پہ یا دیگر قوموں کے اوپر ایگزرٹ کرتے ہیں. بیکاز ان آرڈر ٹو کیور اے ڈیزیز یو نیڈ ٹو نو دا ڈیزیز. اچھا, جیفری ایپسٹین کا آپ نے ذکر کیا. جیفری ایپسٹین جو ہے یہ بیسکلی ہی از اے فکسر. فکسر کہتے ہیں وہ شخص جو دو طاقتور لوگوں کو آپس میں ملاتا ہے, ان کی میٹنگز ارینج کرتا ہے. جیفری ایپسٹین ایک فلینتھرپسٹ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ غربت ہے, بیماریاں ہیں, وہاں پہ میں پیسے دیتا ہوں اور امیر لوگوں سے لے کے غریب لوگوں کو دیتا ہوں, اور اپنے آپ کو اس نے اپنا یہ فرنٹ بھی بنایا ہوا ہے. جیفری ایپسٹین ایک جیو پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہے. وہ جیو پالیٹکس کے اوپر بات کرتا ہے. جیفری ایپسٹین از اے ویری شروڈ سائیکالوجسٹ. وہ جو لیڈرز ہیں ان کے ٹریٹس کو دیکھتا ہے, ان کے لیڈرشپ ٹریٹس کو دیکھتے ہیں, ان کے پرسنالٹی ٹریٹس کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد اپنا انالیسس ڈفرینٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کو دیتا ہے کہ اس لیڈر کو اس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور آن اے کمپلیٹلی انٹرنل فرنٹ دیر آر تھنگس جو کہ میں یوٹیوب پہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ پرابلمٹک ہوگی, وہ ہمارے ریڈرز جو ویورز ہیں وہ جا کے پڑھ سکتے ہیں, وہ اویلیبل ہیں کہ وہ کس طرح کی اوکلٹ پریکٹسز میں انوالو تھا, اور اس کا جو انر سرکل ہے اس میں وہ کس طریقے کی جو ہیں وہ پریکٹسز کرتا رہا ہے, جس کو آپ اوکلٹ بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ اخلاق سے گری ہوئی حرکات جس کا انسانیت کے ساتھ تو دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, جو کہ اتنی گھنونی اور غلیظ ہیں کہ اس کو بولتے ہوئے بھی انسان کو شرم آئے کہ, لیکن یہ ان چیزوں ان پریکٹسز میں بھی انوالوڈ رہا ہے. اور یہ بیسکلی جو سگمنڈ فرائڈ کہتا ہے کہ انسان کے اندر ایک اینیملسٹک ڈیزائر موجود ہوتی ہے, وہ اینیملسٹک ڈیزائر جو ہے وہ نکالتے ہیں لوگوں کی, ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ان کو وہ فراہم کی جاتی ہیں اس سے ریلیٹڈ اپرچونیٹیز, اور پھر ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, اور ان کو ریکارڈ کر کے جو پیچھے ایک پورا انفراسٹرکچر موجود ہوتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا, ان لیڈرز کو ریکارڈ کر کے اس کو ایز اے لیوریج استعمال کرتے ہیں, اور پھر ان سے اپنے مقصد کے کام کرواتے ہیں. اس کا جو فرنٹ ہے جو لیور کر کے لے کے آتا ہے وہ صرف جیفری ایپسٹین نہیں ہے, اس کی پوری ٹیم ہے. گلیزلین میکسویل جو ہے جو اس کی گرل فرینڈ تھی وہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہے, اور گلیزلین میکسویل جو ہے وہ تو نسل در نسل موساد کے ساتھ کام کرتی رہی ہے, ایپسٹین بھی موساد کے ساتھ کام کر رہے. سو یہ بیسکلی موساد اور امریکہ کے اندر موجود زائنسٹ لابی, یہ اس کا ایک فرنٹ ہے جو ڈفرینٹ ملکوں کے لیڈرز کو, پاورفل انفلوئنسرز کو لے کے آتے ہیں. ان کا اپنا ایک انر سرکل ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات. اچھا, مجھے یہاں آپ سے تھوڑی سی میں بس ایک کویسچن میں لے لیا. اس بات کا جواب تو آپ نے شاید ضمناً دے دیا کہ یہ صرف ایک جیفری ایپسٹین نام کا بندہ نہیں ہے, پورا سسٹم ہے جس کا ایک مہرا کھلاڑی ہے, یہ فرنٹ مین کہہ لیں اس کو.
اس کی تھوڑی مزید اس کو بھی ایکسپلین کیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ آپ سے جاننا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے ہمارے سامنے ہے کہ بڑے بڑے نامور لوگوں کو, بل کلنٹن اور جارج ڈبلیو بش اور اچھا میں نے جو بائیڈن کی بھی کچھ ویڈیوز دیکھی, سوری مطلب پتہ نہیں اب وہ کتنی اوتھینٹک ہے, بٹ ہمارے ٹرمپ صاحب اور بل گیٹس اور ایلان مسک اور جو آپ یو نیم اٹ, ان سارے لوگوں تک, اتنے بڑے لوگوں تک جو کہ اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور ترین انسان کہتے ہیں, ان تک رسائی اٹ سیلف ایک بہت ڈیفیکلٹ کام ہے نا. کوئی جتنا بڑا بھی آدمی ہو, لیکن بہرحال امریکن پریزیڈنٹ ہونا اٹ سیلف, ایون فارمر پریزیڈنٹ ہونا, وہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو ان تک اس کی رسائی کیسے ہوتی تھی پھر سر؟ اچھا, اس کا اگر میں ایک سینٹینس میں جواب دوں نا ودود بھائی, سو امریکن پریزیڈنٹس اور ایکس پریزیڈنٹس تک ایکسیس جو ہے وہ کس طریقے سے ہے, تو اٹ کلیئرلی شوز کہ بیکاز جو جیفری ایپسٹین ہے یا ایپسٹین آئلینڈ جو ہے, اٹ از اے کمپلیٹلی ایک فارمل انٹیلیجنس ایجنسی اس کو بیک کرتی ہے, اس وجہ سے ایکسیس ایزی ہے, اس وجہ سے ایکسیس ملتا ہے. اور اب میں اس کو ڈیٹیل میں ڈائسیکٹ کر کے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں, جیفری ایپسٹین آئیڈینٹیفائی کرتا تھا کہ کون سے ورلڈ لیڈرز کے اندر کیا پرابلمس ہیں, ٹھیک, اور وہ پھر پیچھے موساد کو ایکسپلین کرتا تھا کہ اس ورلڈ لیڈر سے میں ملا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے ایک ایجنسی کے آپریٹو کا ملنا اور ایک انڈیپینڈنٹ فلینتھرپسٹ سو کالڈ ایک کلیکٹر یا ایک فکسر کا ملنا, دیر 2 ڈفرینٹ تھنگس. سو وہ جب ملتا تھا تو وہ ایکسپلین کرتا تھا کہ اس جگہ کے اوپر یہ پرابلم ہے, اس آدمی کے اندر یہ چیز ایکسپلائٹیبل ہے, یہ چیز ایکسپلائٹیبل ہے, یہ چیز ایکسپلائٹیبل ہے. تو ایک تو یہ بھی ہے کہ جو لیڈرز ہوتے تھے ان کے اندر جو ویکنیسز ہوتی تھیں یا ان کے اینیملسٹک ڈیزائرز جو ہیں وہ ایکسپلین کرتا تھا ایجنسی کو. دوسرا, یہ دوسری طرف بھی ورک کرتی ہے, ایجنسی اس کو کہتی تھی کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ایکسپلائٹیبل ہیں, پھر وہ انٹیلیجنس ایجنسی اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرتی تھی اس ملک کے اندر کہ ان کو اقتدار میں لے کے آیا جائے. تو یہ بوتھ وے اسٹریٹ ہے, ٹھیک. اچھا, دوسری امپورٹنٹ بات, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جیفری ایپسٹین کا دیر از این انر سرکل اینڈ دین دیر از این آؤٹر سرکل. انر سرکل میں اس کے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ وہ اکلٹ پریکٹسز میں انوالوڈ ہیں, چائلڈ ٹریفکنگ میں انوالوڈ ہیں, جو بالکل ایک نیکسٹ لیول کے اوپر ایکسپلائٹیبل ہیں, جو کہ اس کی پارٹ آف ہس کلٹ ہیں, اس کی جو بھی پریکٹسز ہیں, جو ریچولز ہیں, اس کا حصہ ہیں. زیادہ تر لوگ اس کے آؤٹر سرکل میں ہیں, جن کے ساتھ وہ ملتا ہے, جن کے ساتھ اس کی, جس طرح ہم عام اردو کی زبان میں کہتے ہیں کہ صرف سلام دعا ہے. ظاہر ہے کیونکہ وہ جیسے اسٹیفن ہاکنز ہے, اسٹیفن ہاکنز کے ساتھ اس نے اس کو گرانٹ دی, پیسے دیے, فنڈ دیے, ایک دفعہ ملا, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ اسٹیفن ہاکنز اس کے انر سرکل میں ان پریکٹسز میں بھی انوالو تھا جس کی وجہ سے ایپسٹین آئلینڈ مشہور ہے. پھر اس کے علاوہ اسٹیٹ ہیڈس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, بزنس مین کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, اس کے تعلقات بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ سارے لوگ ایپسٹین آئلینڈ کے گند اور غلاظت میں بھی انوالو رہے تھے. اس کے ملٹیپل آرٹیفیکٹس جو ہے, فار ایگزامپل, ان کو بھی وہ کلیکٹ کرتا تھا. پرانی جو چیزیں ہیں اس کو کلیکٹ کرنے کا بھی, اس کو کلیکشن کا بھی شوق تھا. تو اس کو کہتے ہیں آرکیٹائپس. اس نے بہت زیادہ اپنے آرکیٹائپس یا پرسوناز کریٹ کیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اب وہ فلینتھرپی میں جب ہے تو پوری دنیا کے فلینتھرپسٹ کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. آلدو وہ جو پیسے دے رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے موساد ہوتی ہے اور موساد اس کی تھرو انویسٹ کر رہی ہوتی ہے, لوگوں کو خرید رہی ہوتی ہے, لیکن سامنے تو وہ ایک ایز اے فلینتھرپسٹ ہی آتا ہے, ایز اے سیلیبریٹی اپنے آپ کو جو اس نے جو بھی پورٹرے کرتا تھا انفلوئنشل سرکلس کے اندر, وہ بھی اس کا ایک فیس ہے. تو اس طریقے سے اس کے کنیکشنز پوری دنیا کے لیڈرشپ کے ساتھ موجود ہیں. اور اس میں امپورٹنٹ بات جو جیسا میں نے کہا, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کے انر سرکل کا پارٹ تھا. اس کے تعلقات سب کے ساتھ تھے, لیکن انر سرکل میں تھوڑے سے لوگ تھے. ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا سا اس سسٹم کو جو کہ اب اس کے پیچھے ہے جیفری ایپسٹین کے, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ زائنسٹ یا صہیونیت کا پورا ایک نظام ہے, جو جس کا آپ نے پہلے بھی حوالہ دیا کہ ان کا جو دنیا کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے, جو انہوں نے پہلے سے اپنی اصول اور دستور میں طے کر رکھا ہے کہ کس طرح سے ہم اس نظام کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ وہ نظام کس طرح سے چلتا ہے اور اس بندے کو اس نظام نے کس طرح سے یوز کیا اپنے مقصد کے لیے. دیکھیں, دنیا کی ہر انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے موسٹلی وہ یہ کام کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی, لوگوں کے اوپر اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرنے کے لیے انفارمیشن کا استعمال کرتی ہے. 21ویں صدی کے بارے میں کہا جاتا ہے 21st سینچری از دا ایج آف انفارمیشن, اور انفارمیشن کا ایک پرنسپل ہے نوئنگ از اوننگ.
جتنا آپ زیادہ جانتے ہیں اتنا آپ اس بندے کو, اس پرسنالٹی کو, اس ادارے کو, اس قوم کو, اس ملک کو, اس ریاست کو, اس ریجن کو کنٹرول کرتے ہیں. جی. آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر جتنی بھی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں وہ ساری انفارمیشن کی بیس پر ہی ہے نا. کون سے علاقے کے, کون سے شہر کے لوگ کون سی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں, آپ وہ پروڈکٹ ادھر زیادہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے سارا انفراسٹرکچر آپ کا وہ کام کرتے ہیں نا, اسی طرح یہ بھی انفارمیشن کے اوپر کام کرتے ہیں. انفارمیشن کے تھرو یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ورلڈ لیڈر جو ہے اس کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اس کی کیا ویکنیسز ہیں, وہ کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے, اس کے بارے میں میکسیمم انفارمیشن لیتے ہیں اور پھر اس انفارمیشن کا استعمال کر کے اس کو ایز اے لیوریج استعمال کرتے ہیں. اسرائیل جو ہے, اسرائیل یہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے, پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کئی ممالک ہیں جو اس طرح کرتے ہیں, لیکن جس میکنائزڈ طریقے سے, جس انسٹیٹیوشنلائزڈ طریقے سے اسرائیل کرتا ہے وہ کسی نے نہیں آج تک کیا, اور یہ جیفری ایپسٹین آپ کے سامنے آ گئے. لیکن یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اچھے کام سے مراد یہ کہ بڑا ہائیلی کلاسیفائڈ اور ماڈرنائزڈ ان کا فریم ورک تھا. اگر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا اس طرح کا آپریشن لیک ہو جائے تو یہ اس کا تاریخی فیلئر ہوتا ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آدمی تھے, یہ لوگ تھے, یہ یہاں پہ انوالو تھے, یہ ایپسٹین کی فائل اوپن ہو گئی, یہ اس کی ای میلز آ گئیں. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پچھلے کئی دہائیوں کی اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کی انویسٹمنٹ ہے جو پبلک ہو گئی ہے. طریقہ یہی تھا کہ بہت سارے لوگ تھے جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایپسٹین آئلینڈ پہ جا رہا ہے, کسی کو پتہ نہیں تھا اس کے موساد کے ساتھ لنکس ہیں. آج وہ سارے ایکسپوز ہو گئے. سو اسرائیل جو ہے, اچھا, اس میں ابھی تک کہیں آفیشیلی موساد یا اسرائیل کا کنیکشن سامنے آیا ہے آفیشیلی؟ نہیں, اب آفیشیلی اس کو مطلب آفیشیلی آپ یہ, اگر آفیشیلی کا مطلب تو ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو یا اس طریقے سے وہ بات ہو, وہ تو وہ تو ہوگی بھی نہیں, لیکن اٹس اے نون فیکٹ. موساد, گلیزلین میکسویل کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں موساد کے لیے کام کرتی ہوں, ایپسٹین کا اپنا وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ موساد کے لیے جو ہے وہ کام کرتا رہا ہے. سو یہ تو اٹس دیئر. لیکن اس کے اندر جو یہ سارا میکینزم جو ہوتا ہے, یہ ممالک کے اندر, ملکوں کے اندر, یہ جو ان کا کنٹرول تھا, یہ جو ایلیوژن آف کنٹرول یہ دیتے تھے, وہ ہر ایسٹ جو انہوں نے کریٹ کیا تھا کتنے دہائیوں سے, وہ ہر ایسٹ ایکسپوز ہو گیا. اور اب چیزیں جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہونے والی ہیں آنے والے چند مہینوں میں, آپ دیکھیں گے. اچھا, مجھے ایک بات سمجھنی ہے آپ سے کہ یہ جو اس میں جتنے جو کردار سامنے آئے ہیں, بل کلنٹن ہے, جارج ڈبلیو بش ہے, بل گیٹس ہیں, میں اسپیشلی ان 3 ناموں کو اس لیے لے رہا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں, 2 پہلے امریکن پریزیڈنٹ رہے, جو بائیڈن کو بھی اگر نام شامل کر لیں, ایکس پریزیڈنٹ. ان سے کیا اچیو کیا انہوں نے؟ مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ تھی ایک عرصے کی, تو اگر انہوں نے ان کو استعمال کیا اپنے مفاد کے لیے, اور یعنی ان کو ایکسپلائٹ کیا تاکہ ان کو وہ اپنے مفاد کے لیے یوز کر سکیں بعد میں, تو آپ کے خیال میں ان لوگوں سے تو اپنی عمر کا اچھا خاصا حصہ گزار چکے ہیں نا, کہیں نہ کہیں ارریلیونسی بھی ہو گئی, ریلیونٹ بھی ہو گئے سوسائٹی میں, عمر گزر گئی. تو ان سے کیا اچیو کیا ہے انہوں نے, اور اگر اچیو نہیں کیا تو پھر ان کی انویسٹمنٹ کا کیا ان کو بینیفٹ ملا؟ اچھا, اب تو یہ گزر گئے. اچھا, I'll take you back to 1970. اوکے, 70s کے اندر ایک آسٹریلین جرنلسٹ تھا جان پلگر. جان پلگر انٹرویو کرتا ہے ایک امریکن پالیسی انفلوئنسر کا, اور وہ پالیسی انفلوئنسر اس کو کہتا ہے کہ امریکہ شوڈ گو آن ٹوٹل وار. وہ ٹوٹل وار کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کراتا ہے. ٹوٹل وار کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے 1 یا 2 ملکوں پہ اٹیک, پہلے ایک کو کریں گے, پھر اس کے بعد دوسرے کو, پھر تیسرے کو, پھر 5ویں کو. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وار ہے. ٹوٹل وار ہوتی ہے ایک دم پورے ریجن پہ حملہ کرتے ہیں. اوکے, تو یہ وہ بندہ یہ کہتا ہے, امریکن گورنمنٹ کا بھی حصہ ہوتا ہے, پالیسی انفلوئنسر بھی ہوتا ہے, پریزیڈنٹ کا ایڈوائزر ہوتا ہے. تو وہ جان پلگر کو, آگے سے جان پلگر لکھتا ہے کہ میں نے اس کو ربش آؤٹ کر دیا کہ یہ کیا فنیٹک سی بات ہے, لیکن کہتا ہے کہ 2001 میں میں نے اسی بندے کی اس بات کو سچ ہوتے ہوئے دیکھا. اوکے, وین امیرکا لانچڈ اے ٹوٹل وار, عراق, افغانستان, سیریا, لیبیا, پورے مڈل ایسٹ کے اوپر. جس بندے کا اس نے انٹرویو کیا تھا اس کا نام تھا رچرڈ پرل.
اور اس کو کہتے ہیں دا پرنس آف ڈارکنیس. دا پرنس آف ڈارکنیس. بات یہاں پہ تھی کہ 90s سے پہلے تک امریکہ کی جو فارن پالیسی تھی یا امریکہ کا جو اسرائیل کے ساتھ تعلق تھا وہ ریسٹرکٹڈ تھا. امریکہ نے ان کو کریٹ تو کیا, وہ جونک کی طرح امریکہ کو چمٹے تو ہوئے تھے, لیکن امریکہ کی فارن پالیسی کا ایک کانٹور تھا, ایک پلر تھا کہ ہم نے ایک حد سے زیادہ دنیا میں انوالو نہیں ہونا, ہم نے ایک حد سے زیادہ انٹرونشن نہیں کرنی, اور ہماری جو پرائیورٹی ہے وہ امریکہ کے لوگ پہلے ہیں, امریکہ کی اکانومی پہلے. ہم نے اسرائیل کو سپورٹ ضرور کرنا ہے بٹ ناٹ ایٹ دا اسٹیک آف امیریکنس. رائٹ. بل کلنٹن کی پہلی ٹرم تھی اور یہ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے چند اسٹوڈنٹس سے وہاں پہ یہ تیار ہوئے, پھر وہاں پہ یہ پڑھاتے بھی رہے. اس میں رچرڈ پرل ہے, ڈک چینی ہے جو کہ بش کا وائس پریزیڈنٹ تھا, پال ولفووٹز ہے جو کہ ڈپٹی سیکرٹری ڈیفینس تھا, اینڈ دین دیر از ڈونلڈ رامسفیلڈ جو کہ سیکرٹری ڈیفینس ہے. پھر اس کے بعد ایشلی جی ٹیلس اور آپ کا فیوریٹ سالم خلیل زاد ہے. سو یہ سارے وہاں سے نکلے پڑھ کے. اور اس کے بعد 90s کے اندر جب کلنٹن کی پہلی ٹرم تھی, جب سیکنڈ ٹرم تھی, تو یہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے, یہ لوگ یہ کہتے ہیں, نیو کونز ان کو کہا جاتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کلنٹن کی وائف ہے ہلری کلنٹن, ہلری کلنٹن واز کمپرومائزڈ, اس کو انفلوئنس انہوں نے کر لیا. اور یہ وہ مقام تھا کہ جب یہ نیو کونس بیسکلی امریکہ کے پاور اسٹرکچر میں داخل ہو چکے تھے, یعنی رچرڈ پرل ود آل ہز آئیڈیالوجی انٹرڈ دا امیریکن پاور کوریڈورز, جہاں پہ اب وہ انفلوئنس کریٹ کرے گا. پھر آپ نے دیکھا بل کلنٹن کے بعد بش آیا. بش نے کیا کیا, بش نے وہی پالیسی امپلیمنٹ کی جو کہ رچرڈ پرل نے دی تھی. ایونٹ آن اے ٹوٹل وار. اسرائیل کی سپورٹ میں اس نے پورے مڈل ایسٹ کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے تاکہ اسرائیل کو کے نیریٹو کو اسٹرینتھن کر سکے, گریٹر اسرائیل بنا سکے. بش کے بعد اوباما تھا, اگین سیم مائنڈ سیٹ, سیم پوائنٹ آف ویو. اور اس کے بعد اوباما اس میں نہیں ہے. اب اوباما اس میں نہیں, آپ دیکھیں گے آنے والے دور میں شاید اوباما کے بارے میں بھی کوئی لیک آ جائے. اوباما کو بہت پروٹیکٹ کر کے امریکہ نے ابھی بھی رکھا ہوا ہے. سو اوباما کا آگے بھی کوئی فیوچر میں کوئی نہ کوئی رول اس کو دینے کا ان کا ارادہ ہے. جو امریکن ایک سرٹن تھنک ٹینک, ایک تھاٹ پروسیس امریکہ کے اندر موجود ہے, وہ اوباما کو وہ کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا جو بائیڈن ہے. جب اوباما کا وائس پریزیڈنٹ تھا ایپسٹین آئلینڈ پہ, ان فائلز کے اندر جو بائیڈن کا ذکر ہے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو نہ پتہ ہو؟ اور اگر پریزیڈنٹ اس چیز کو بائے نہیں کرتا تو اس کا وائس پریزیڈنٹ یہ کیسے کر رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نام تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی تذکرہ تھا. ڈونلڈ ٹرمپ لاسٹ جو ٹرم تھی تب تک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ الائنڈ تھا اس آئیڈیالوجی کے ساتھ. لیکن پرابلم یہ ہوئی ہے کہ اس دفعہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے تو امریکہ کا پاپولر سینٹیمنٹ اینٹی اسرائیل ہے, اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی چکر میں بلیک میل کرنے کی کوشش کی. تو وہ ریورس سائیکالوجی اپلائی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کرو, فائلز جو ایپسٹین فائل ابھی پبلک ہو رہی ہے اس میں ٹرمپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. سو یعنی ان کو پبلک کرانے میں یس ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت زیادہ رول ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیونکہ اس کی ایسی پرسنالٹی ہے, اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا ٹھیک ہے فائلز پوری پبلک کرو. That was the reverse psychology that he played. کیونکہ it was not about Trump, it was about decades of investment. Yes, absolutely. بیک اینڈ کے اوپر یہ جو جس کا میں نے آپ کو نام لیا ہے نیو کونس کا سارے, ایشلی جے ٹیلس کو لاسٹ ایئر اکتوبر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایسپیوناج کے اندر اس کو گرفتار کرو. عام طور پہ امریکہ میں ایسے نہیں ہوتا, پالیسی انفلوئنسز کو یا ایکڈیمیشنس کو اس طریقے سے گرفتار نہیں کیا جاتا. اس انڈین کو انہوں نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا کہ چائنا کے بیہاف پہ اسپائی کر رہا تھا. ٹھیک. سو ہو یہ رہا ہے کہ جن پریزیڈنٹس کا آپ نے نام لیا یہ الائنڈ تھے. ایپسٹین کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ رچرڈ پرل کے ساتھ, پرنس آف ڈارکنیس کے ساتھ مل کر ٹوٹل وار والی پالیسی اسرائیل کے بہاف پہ پوری دنیا میں امپلیمنٹ کروائی, اور یہ تینوں پریزیڈنٹس اس کے ساتھ تھے. اوکے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے اچیو کر لیا انہوں نے. وہ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اچیو کر لیا, لیکن انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا. کتنا چلا لیا؟ 15 سال, 16 یعنی 2001 سے لے کے 2017, 2018, 2019 سر برباد کر دیا سب نا پورا. آپ دیکھیں عراق, شام, لیبیا, یمن, الجزائر, مطلب کہاں کیا چھوڑا انہوں نے. لیکن کچھ ہمارے اپنے کرتوت بھی ایسے تھے کہ ہم ڈیزرو کرتے تھے کہ جو گندا خون ہے وہ بہے تاکہ ایک بہتر ایک نئی بلڈنگ کی تعمیر ہو سکے.
ہماری اپنی کوتاہیاں، ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہماری اپنی کوئی کوتاہیاں نہیں تھیں. ہم نے کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں تھی. میں پولیٹیکلی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپس میں کتنے ڈیوائیڈڈ تھے. وہ مشہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے کہ وہ جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان سمندر ایسے ہوں گے جیسے سمندر میں جھاگ کی طرح، لیکن حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہوں گے. ایک تو وہ فیکٹر بھی تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر آپ تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں نا، آپ 20 سالوں کو دیکھیں 2001 سے 2020 آنورڈس، تو یہ مسلم امت کی ڈیکنسٹرکشن کا پروسیس تھا. یہ ڈیکنسٹرکٹ ہو کے ریکنسٹرکٹ ہوئی ہے. اور اب جو ہے ہم ریکنسٹرکشن فیز میں اللہ کے فضل سے داخل ہو چکے ہیں کہ اب دوبارہ سے ہم پولیٹیکلی، ہم بات آپ اور میں اور پوری دنیا کر رہی ہے نا، کہ ہم کریں یا نہ کریں، دنیا تو کر رہی ہے کہ مسلمان ایک الائنس بنانے جا رہے ہیں. ہو رہی ہے نا یہ بات. بالکل یہ بات کیا پاسبل تھی؟ وہ اقبال کا مشہور شعر ہے. میں جب اپنا ماسٹرز کر رہا تھا ٹرکی میں، تو میرے تھیسس سپروائزر اقبال کو پڑھتے تھے. تو وہ اقبال کا شعر تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. تو وہ کہتے تھے کہ یار مطلب وہ انہیں اردو میں تو نہیں، خیر وہ انگلش میں پڑھتے تھے اقبال کی ٹرانسلیشن، تو انہیں بڑی چیز فیسینیٹ کرتی تھی یہ کہ ہم پاکستانی، اسپیشلی اگر کوئی اقبال کو پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ جو شعر ہے نا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، کہتے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا بہت عرصہ. کہتے ایونچولی وین آئی روٹ اے بک آن مڈل ایسٹ، مڈل ایسٹ پہ وہ ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے اوپر. تو کہتے جب میں نے وہ پڑھی نا، تو تب مجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہ اقبال نے بات کیا کی ہے. اقبال نے کہا تھا کہ جو مغرب سے طوفان اٹھے گا نا، وہ اتنا خون بہائے گا کہ پھر مسلمان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میرا خون اس وجہ سے بہہ رہا ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں، اور میرا خون اس وجہ سے بہہ رہا ہے کیونکہ میں آپس میں کٹا ہوں. اور وہ جو طوفان ہوگا وہ مسلمان کو پھر مسلمان کرے گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے مسلم ورلڈ کے اندر کسی مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کیا. ہمیں جو چیز اکٹھا کر رہی ہے وہ ہمارا دشمن ہے. وہ اسرائیل ہے، وہ مغرب سے آیا ہوا طوفان ہے. یہ اگر آپ اس 20 سال کو دیکھیں گے تو لارجر پکچر میں 100 سال 200 سال 300 سال جب آپ زوم آؤٹ کریں گے تو یہ پیریڈ، یہ جو تکلیفیں ہیں نا، یہ آپ کو اتنی چھوٹی لگیں گی کہ شاید یہ کبھی تھی ہی نہیں. کیونکہ آگے میں آج ہوں کل نہیں ہوں، آپ آج ہیں کل نہیں ہیں، مسلمان تو رہیں گے نا. تو ہمیں ایز اے مسلم اگر ہم سوچیں تو یہ ہماری جو بدعمالیوں کا صرف اللہ نے اگر ہم سے حساب بھی لیا تو وہ 20-30 سال ہی لیے. اس کے بعد یہ ہم پھر دوبارہ سے اسی عروج کی طرف جا رہے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں تھا. چلو اچھا، ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ ٹرمپ کے کہنے پہ یہ سب پبلک ہوا ہے، مطلب ہی واز انوالوڈ ان میکنگ اٹ پبلک. اوکے اچھا، وہ میں ساری پروسیڈنگز میں نے وقتاً فوقتاً میں دیکھتا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ ایونچولی یہ اتنا بڑا طوفان بن کے سامنے آئے گا. جب FBI کے ڈائریکٹر جو وہ سینٹ کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور ان سے کویسچننگ ہو رہی ہوتی تھی، تو تھوڑا سا مجھے آپ سے ایک بڑا سیدھا سوال یہ ہے کہ اچانک یہ اتنا بڑا جو اسکینڈل ہے، اس کو منظر عام پہ کون لے کر آیا اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ ظاہر سی بات ہے جو اسٹیٹ یا ریاست ہوتی ہے، کوئی بھی ملک ہو، وہ ہر چیز کے پلس مائنسز دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ اقدام کیا تو اس کا پبلکلی مجھے کیا ریئیکشن فیس کرنا پڑے گا، اور پولیٹیکلی پوری دنیا میں میں کس طرح اپنا ایز اے اسٹیٹ اپنا منہ دکھاؤں گا کہ میرے اتنے بڑے بڑے لوگ اس اتنے گھناؤنے جرم میں ملوث. تو ظاہر ہے وہ جسٹیفیکیشن بس اوقات پاسبل نہیں رہتی ہے اسٹیٹس کے لیے. تو یہ اتنا بڑا سلسلہ اور اتنی ملینز آف ڈاکومنٹس اینڈ ویڈیوز اینڈ فوٹوگرافس، اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا ہے، آ رہا ہے، اور پتہ نہیں کب تک یعنی اینڈ ہوگا. تو ایسے کیا ضرورت پڑ گئی تھی امریکہ کو کہ وہ اس کو یہ اتنا بڑا رسک لینا پڑا اپنے لیے؟ امریکہ کے شاید اپنے لیے تو رسک نہ ہو، ڈپینڈ کرتا ہے امریکہ آپ کس کو کہتے ہیں. امریکہ کو اب ڈپینڈ کرتا ہے امریکہ آپ کس کو کہتے ہیں. امریکہ کو آبجیکٹیولی اگر آپ فورس یا انرجی سسٹم کے طور پہ دیکھیں تو دیر آر 2 فورسز ایٹ پلے اس وقت جو امریکہ کے میک اینڈ بریک کو ڈیسائیڈ کریں گی. ایک فورس امریکہ فرسٹرز ہے جو کہتے ہیں امریکہ فرسٹ. دوسری فورس ہے پرو اسرائیل، جو اسرائیلی لابی جس کو کہتے ہیں، جو APEC ہے اور باقی سارے ایلیمنٹس. پرابلم APEC کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کنٹرول ایگزرٹ کیا. پریکٹیکلی یہ سوچ تو امریکہ میں موجود تھی، اسرائیل کی سپورٹ بھی وہ کر رہے تھے. امریکہ کا جو نظام ہے وہ زائنسٹ چلا رہے تھے، امریکن جو فیڈرل ریزرو سے لے کے باقی ہر جگہ کے اوپر. لیکن جس
پیک کے اوپر جس ایگریشن کے ساتھ وہ امریکہ کے تھرو فارن پالیسی ایزرٹ کرنا چاہتے تھے اسرائیل کے فائدے میں دنیا میں، وہ 2001 آنورڈ شروع ہوا ہے. اوکے اچھا، اب 2001 اب وہ جو پالیسی نیریٹو تھا اس پہ اب امریکہ پش بیک کر رہا ہے. اسرائیلیز یہ نہیں چاہتے. میں تھوڑی سی ٹائم لائن آپ کے سامنے ایونٹس کی رکھتا ہوں. ٹرمپ became the American president with a popular sentiment of make America great again. Yes. کیسے امریکہ کو گریٹ بنانا ہے کہ باہر کی جنگوں سے امریکہ کا پیسہ نکالنا ہے. ٹرمپ کیا کہتا ہے؟ I am a peacemaker, I am not a war maker. Right? Yes. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں نوبل نہیں ملا اسے، آپ کہہ رہے ہیں not anymore. اچھا خیر، نوبل والی تو ایک علیحدہ کہانی ہے. اچھا، ویری انٹرسٹنگ. بٹ ڈونلڈ ٹرمپ وین ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور اسرائیل کے پریزیڈنٹ نے، پرائم منسٹر نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ امریکہ اس جنگ کے اندر انوالو ہو. ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی اگریسو اسٹیٹمنٹس دیں، تہران کو چھوڑ دو، کوئی تہران وہ ایک نیوکلیئر تھریٹ تھا. دوسری طرف امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ تھے جے ڈی وینس، جو کہتے تھے کہ نیگوسیشنز ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اسرائیل حملے پہ حملے کری جا رہا ہے اور امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں اور آپ آ کے اس جنگ کو جوائن کریں. امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ جو سمندری بحری بیڑا اس کا ساؤتھ کورین تھیٹر کے اندر اویلیبل، وہاں سے نکال کے ایران کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں. امریکن آرمی کے اندر احتجاج ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم نہیں کریں گے. اور پھر اس کے بعد جب پیک پہ باتیں پہنچ جاتی ہیں تو امریکہ اپنے B-2 بامبرز بھیجتا ہے، اور وہ ایک ایسے خالی میدان کے اوپر بم گراتے ہیں جہاں پہ ایران کی حکومت کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اور پھر اس کے بعد مقابلے پہ ایران کی حکومت قطر میں ایک ایئر بیس پہ اٹیک کرتی ہے جو کہ 8 دن پہلے خالی کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ساری فیس سیونگ وہ دیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ اس نے اٹیک نہیں کیا اسرائیل کے کہنے پہ. ابھی ریسنٹلی ایران کے اوپر اس نے حملہ کیا. ریسنٹلی جب پریزیڈنٹ جو ہے نیتن یاہو وہ گیا ہے امریکہ، تو اس نے کیمپین چلائی باقاعدہ کہ میں رائزنگ لائن 2 کرنے لگا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ ایک سائڈ پہ جے ڈی وینس کو بٹھایا، ایک سائڈ پہ مارکو روبیو کو بٹھایا اور بیان دیا وی ول ہٹ ایران ویئر اٹ ہرٹس دی موسٹ بٹ بوٹس آن گراؤنڈ از ناٹ این آپشن. باقاعدہ یہ بیان دیا. اور جو سٹل میسج تھا وچ دا ورلڈ اگنورڈ واز کہ اس بیان کو دیتے وقت جو سیریمنی ہو رہی تھی اس میں ٹکل کارلسن انوائٹڈ تھا. ٹکل کارلسن از دا پوسٹر بوائے آف اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ. اوکے ٹھیک. سو اس نے وہ بیان دیا. پھر امریکن فارن سیکرٹری مارکو روبیو جاتا ہے اسرائیل، اور اسرائیل کے اندر اسرائیل کی پارلیمنٹ میں نیتن یاہو یہ بیان دلاتا ہے کہ ہم ویسٹ بینک کو انیکس کرنے لگے ہیں. اب اس کی ٹائمنگ دیکھیں، اس کی اسپیس دیکھیں کہ امریکن فارن سیکرٹری وہاں پہ موجود ہے، پارلیمنٹ میں یہ بات ہوئی، اس کا مطلب ہے امریکہ آن بورڈ ہے. اسی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے. مارکو روبیو اس کے اوپر کیا بیان دیتا ہے کہ یہ بونگی ماری ہے. لٹرلی اس کو اگر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہی اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ کیا یہ فضول بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. امریکہ کا فارمر پریزیڈنٹ بل کلنٹن یہ بات کرتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ نیتن یاہو اقتدار میں رہے. یہ ساری ٹائم لائن آپ مانیٹر کر رہے ہیں. دیر از اے وار دیٹ از گوئنگ آن جو سرفیس پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی بٹوین اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی اینڈ دا امریکہ فسٹرز جو CIA کے اندر موجود ہیں ان کے درمیان میں. ٹھیک. اور اس سارے کانٹیکس میں ایک کولڈ فائٹ چل رہی ہے بٹوین نیتن یاہو اینڈ ٹرمپ. اور اس کولڈ وار کے اندر ٹرمپ باقاعدہ طور پہ پوری کوشش، جو افغانی کا استعمال کیا انہوں نے واشنگٹن کے اندر، اسرائیل نے جس کا استعمال کیا، وہ کس وجہ سے تھا؟ صرف ٹرمپ کے اوپر پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے کہ وہ جو ساری امریکہ کے اندر باقاعدہ پھر ٹرمپ نے اس پہ بیانات بھی دیے اور وہ سارا کچھ کیا. 2 لوگ اس میں مارے گئے. وہ کس وجہ سے تھا؟ کہ ٹرمپ کے اوپر پریشر ایگزرٹ ہو سکے. سو یہ دونوں گروپس کے درمیان میں پلیز آپ اسٹیٹمنٹس پہ نہ آ جائیں جو ٹرمپ کی چل رہی ہیں، آپ نیتن یاہو کی بھی اسٹیٹمنٹس پہ نہ آ جائیں. دیر از اے ویری کولڈ وار گوئنگ آن بٹوین دا ٹو. اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ ایپسٹین آئلینڈ کی جو فائلز ہیں ان کو پبلک کروایا، یا وہ انوالوڈ تھا اس کو پبلک کرانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسرائیل کو اور اسرائیل کی انٹیل، کیونکہ اتنا بڑا اسرائیل کا آپریشن اس نے ایکسپوز کر دیا. یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ جیفری ایپسٹین. آپ خود بتائیں کہ جس بندے کا نام ہے
جس بندے پہ ان کی بلینز آف ڈالر ورتھ آف انویسٹمنٹ ہے, جس کا انفارمیشن لیوریج ان کے پاس تھا, وہ سارا کچھ کمپرومائز ہو گیا نا. سو ظاہر ہے اگر موساد کا ایک آپریشن جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی موساد سے بڑی موجود ہے. اینڈ یو نو وہ کون سی ہے, CIA ہے obviously. یس بالکل. اچھا اس میں ایک ایلیمنٹ اور بھی ہے تھوڑا سا, اس پہ میں آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں, اور اس کو مجھے آگے ایک اور بڑے انٹرسٹنگ سوال سے بھی جوڑنا ہے. یہ جو ابھی پیچھے گفتگو میں آپ نے ایک بات کی نا کہ یہ لوگ تلاش کرتے تھے ایسے لوگوں کو جن کے اندر یہ یعنی ڈیزائرز موجود ہیں, اینیمل ڈیزائرز, پھر ان کو ظاہر ہے یا تو ان کو اس عہدے پہ لاتے تھے یا آنے کے بعد ان کو اپروچ کر کے کسی بھی طرح جو دونوں چیزیں چلتی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں نے وہ ایک ڈاکیومنٹری دیکھی, ایک امریکن ایک کسی اس نے بنائی ہوئی تھی لڑکے نے, اس نے وہ پورا جو ان کا ایپسٹین کا وہ پورا جزیرہ ہے اس کو پورا اس نے ایکسپلین کیا ہے, یعنی اس کی ایک ایک چیز کو بڑی ڈیٹیل سے. اس میں جو وہاں چیزیں ہیں, جو وہاں مورتیاں ہیں, جو وہاں عبادت گاہ سی ہے, جو وہاں پہ بہت ساری پینٹنگز ہیں, تو بیسکلی اس نے یہ پروو کیا ہے کہ یہ ایک شیطان کے پجاری کا اڈا ہے گویا, یعنی پراپر جس طرح وہ دنیا میں شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ موجود ہیں, اور ان کی عبادت کا ایک طرح سے حصہ یہ ہے کہ وہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں ان کے خون کی ایک بلی دینا جس کو کہتے ہیں, اس سے وہ اپنی ترقی کا ایک زینہ تلاش کرتے ہیں. اور جو اس میں برٹش جو اس کی رائل فیملی کے ایک وہ انوالو ہیں, ان کا نام آیا ہے جو, تو ان کا بھی ان کے بارے میں بھی ان فائلز میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ اسی نظریے کے تحت ایک بچی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ریپ کیا مائنر کے ساتھ, بلکہ اس کا بلڈ بھی انہوں نے پیا اور یہ سارا. تو کہیں نہ کہیں یہ ڈیزائر سے بڑی ایک چیز نہیں ہے, یہ کوئی نیریٹو, کوئی نظریہ, کوئی عقیدہ, کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی آپ کو اس میں؟ دیکھیں بڑا ایک دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ دس اینگل از. دنیا میں باقاعدہ طور پہ لٹریچر موجود ہے سیٹنزم کے اوپر, یعنی جس کو آپ عام زبان میں ہم پاکستانی جو ہیں وہ شیطان کی پوجا کہتے ہیں. ہوتا کیا ہے, دنیا انرجی سسٹمز کے اوپر آپریٹ کرتی ہے. آج جو آپ کی ماڈرن ترین سائنٹیفک ریسرچ ہے دیٹ از آن کوانٹم فزکس اور میٹا فزکس کے اندر ہے. کوانٹم فزکس, میٹا فزکس جو ہے وہ یونیورسز اینڈ دین پیرالل یونیورسز کی بات کرتی ہے, انرجی فیلڈس کی بات کرتی ہے, آپ کی کوانٹم ریالٹی کے اوپر بات کرتی ہے. آج تو سائنس بھی یہ بات مان گئی ہے کہ ٹائم لینئر نہیں ہے, ٹائم ڈراپلیٹس کی طرح ہے, بارش کے قطروں کی طرح ہیں جو لوپ میں چلتا آ رہا ہے. سو بہت جو وہ موسٹ ماڈرن فارم آف ریسرچ از انرجی سسٹمس. انرجی سسٹمس کے اندر اگر میں ایکسپلین کریں انسان کو تو اس میں دو طرح کی انرجیز ہوتی ہیں, ایک پازیٹیو انرجی ہوتی ہے, ایک نیگیٹو انرجی ہوتی ہے. چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر کسی کو آرکیٹیکچر پڑھنے کا شوق ہو, آرکیٹیکچرل ڈیزائنز پڑھنے کا شوق ہو, تو جو مسلم آرکیٹیکچرل ڈیزائنز ہیں اس کے اندر اتنی سائنس, مقرنس اور گنبد کا کانسیپٹ, اس کے علاوہ سینس آف کمپلیشن. مسلم سٹرکچرز کو آپ نے دیکھے, اس میں ایک سینس آف کمپلیشن ہے, پورا گول ہوتا ہے, پورا اسکوئر ہوتا ہے. اس میں سمپلسٹی. ہمارا جو خانہ کعبہ ہے اس کو دیکھ کے ایسا کیا ہے کہ اس بلڈنگ سٹرکچر کو دیکھ کے آپ کو سکون پہنچتا ہے. اس کے علاوہ ہماری مساجد جو ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو سکون کیوں پہنچتا ہے. اسی طرح آپ اگر اسی فیلڈ کے اندر آرکیٹیکچرل ڈیزائنس کے اندر اگر آپ جائیں تو ایک کانٹریری فیلڈ بھی ہے جو بالکل جو پریکٹسز جو انسان کی پرسنالٹی کے ساتھ الائنڈ ہیں, جیسے آپ کو سکون پہنچتا ہے پھر اس کے اپوزٹ آرکیٹیکچرل ڈیزائنس بھی موجود ہیں. جو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے, کوئی آپ کو بلڈنگ نظر آتی ہے, کوئی گھر نظر آتا ہے, وہ لگتا ہے سینس آف کمپلیشن نہیں ہے, جان بوجھ کے ایک چیز دیوار چھوڑ دیتے ہیں, یا اس کو اس طریقے سے ڈیزائنس کرتے ہیں جس طرح وہ جو ٹرائنگولر پیرامڈ کا ڈیزائن ہے وہ فرانس کے اندر بھی موجود ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ تھیوریز, میں صرف کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کانسپریسی تھیوریز پہ نہ جائیں اور ہم فیکچوئل اس کو رکھیں. سو سائنس یہ بات پروف کرتی ہے, آپ کسی آرکیٹیکٹ سے بات کریں کہ وہ نیگیٹو انرجی کو بھی گریب کرتے ہیں. دنیا کے اندر جتنے کلبز اور بارز ہیں ان کا ایک خاص آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے. اس آرکیٹیکچرل ڈیزائن کو بنایا جاتا ہے تاکہ نیگیٹو انرجیز لے سکیں. نیگیٹو انرجیز ٹریگر کرتی ہیں نیگیٹو ایموشنز کو.
نیگیٹو ایموشنز ٹریگر کرتے ہیں نیگیٹو ایکشنز کو. یہ تو سائنس ہے نا, اسی طریقے سے چلتی ہے. آپ ایک پازیٹیو انرجی یا پازیٹیو انرجی فیلڈ کے اندر موجود ہیں تو آپ کے لیے نیگیٹو پریکٹسز کو کرنا مشکل ہوگا, نیگیٹو ایکشنز پہ جانا مشکل ہوگا. اسی طرح آپ اگر ایک پازیٹیو انرجی فیلڈ کے اندر ہیں تو آپ کو پازیٹیو انرجی سسٹمز کے لیے جانا وہ ہوگا. ایک یوٹیوب کے اوپر کچھ عرصہ پہلے ایک بڑی پڑھی لکھی خاتون رشین کا انٹرویو بہت زیادہ وائرل ہوا. آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ وہ انٹرویو جا کے دیکھیں. اور ان خاتون نے کہا کہ وہ بلیک پریکٹسز میں یا انرجی, ڈارک انرجی گریبنگ پریکٹسز کے اندر انوالو رہی تھی. اور وہ ہوسٹ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو پرابلم کہاں پہ فیس کرنی پڑی, تو شی سیڈ کہ مجھے سب سے زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑی جب میں مسلمس کو اس بات میں انڈلج کرتی تھی کیونکہ وہ وضو کی حالت میں ہوتے تھے, یا یہ سارا کچھ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان. سو جو آپ جس ڈاکیومنٹری کی بات کر رہے ہیں جس میں اس نے جو آئیلینڈ ہے اس کے ڈیزائن کو ایکسپلین کیا, تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے تھرو اگر بھی اس کو مانیٹر کریں تو وہ سیٹنک پریکٹسز کو یا نیگیٹیوٹی کو, اس کو سیٹنک پریکٹسز اگر آپ نہ کہیں تو جو بھی نیگیٹیوٹی ہے اس کو وہ کرنے کے اندر وہ چیز جو ہے وہ ابھارتی ہے. دوسرا, سائیکالوجی کے اندر ایک ریسرچ ہوئی تھی, دا بوبو ڈال ایکسپیریمنٹ. بوبو ڈال ایکسپیریمنٹ کا جو کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے ایموشنز ہوتے ہیں کہ جن کا آپ کیتھارسس کرتے ہیں نا تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. اوکے, ٹھیک, لیکن وائلنس ایک ایسا ایموشن ہے کہ جس کو آپ جتنا زیادہ کریں گے وہ اتنا زیادہ انکریز ہوگا. رائٹ. سو یہ دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ ایپسٹین آئیلینڈ. ہم نے اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ دا انٹیلیجنس ایجنسی موساد دیٹ از بیہائنڈ دا سین, اٹ از اباؤٹ دا لارجر نیریٹو آف گڈ اینڈ ایول, دا فائٹ بٹوین دا ایول فورسز اینڈ دا گڈ فورسز, یعنی حق اور باطل کے درمیان میں جو جنگ. کیونکہ یہ ٹپکلی باطل کے لیے کام کر رہے ہیں بیکاز دے آر ورکنگ فار دا ڈارک جو فورسز ہیں. ڈارک فورسز کیا چاہتی ہیں؟ دنیا میں جنگیں ہوں, دنیا میں عذاب, انسان پریشان رہے, ظلم کریں. جو ایپسٹین آئیلینڈ پہ ہوتا رہا ہے, جو وہاں پہ بچوں کے ساتھ اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے, کیا آپ کو اسی کی ایک میگنیفائڈ فارم غزہ کے اندر نہیں نظر آئی؟ ایبسلیوٹلی. میرا کویسچن یہی تھا. میرا کویسچن یہی, میں بس اس کو پوائنٹ کو کمپلیٹ کر لوں کہ جو ایپسٹین آئیلینڈ کے اوپر گند ہوتا ہے نا, جو نیگیٹیوٹی, جو نیگیٹو فورسز جو ہیں, جو بوبو ڈال والا ایکسپیریمنٹ ہے, جو وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, آپ اسی کو ایک میگنیفائی گلاس لگا کے دیکھیں تو وہ بڑا ہو کے آپ کو دنیا میں بھی اس کے ایجنٹس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ اٹ گوز وے بیک, یعنی انسان کے شروع ہونے میں جو انسان کے انٹرنسک جو گڈ اینڈ ایول فورسز ہیں, یہ ان کے درمیان کی جنگ ہے. اور ہمیشہ سے ایول بھی رہا ہے اور ہمیشہ سے گڈ بھی رہا ہے, اور اگر ایول نہ ہو تو ہمیں گڈ نہ لگے. سو یہ اس کا نظام ہے اللہ کا ایک. صحیح. اچھا, شکریہ بھائی, بہت اچھے سے ایکسپلین کیا آپ نے. یہ جو غزہ کی آپ نے بات کی نا, میرا کویشچن یہ میں نے آپ کو بھیجا بھی ہوا ہے, آپ دیکھ لیجیے گا. میرا یہی, میں اس ساری چیز کو دیکھ رہا تھا تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ فیل ہوا کہ جب غزہ کے اندر اتنا ظلم ہو رہا تھا اور خاص طور پہ بہت زیادہ معصوم بچوں کو وہاں پہ بے دردی سے مارا گیا, ہاسپٹلز پہ بم گرایا گیا, یعنی دنیا کے اندر وہ جو اخلاقی پیمانے ہیں جنگوں کے, جو کہ ہر ملک مانتا ہے, ہر مذہب مانتا ہے, ان سب کو وائلیٹ کیا گیا. اور خاص طور پہ بچوں کی اگر میں بات کروں تو اچھا, پوری دنیا جب ہم سیکیورٹی کونسل میں بیٹھتے تھے وہاں پہ ان کو یہی شرم دلائی جاتی تھی کہ معصوم بچے مختلف ممالک کی پارلیمنٹس میں ان کے غیر مسلم جو نمائندے تھے, ظاہر ہے وہ اس پہ روتے تھے کہ بھائی یہ بچے معصوم, اور اس پر یعنی ہم ان کو جب غیرت دلا رہے تھے. اور یہ فائل سامنے آنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر اپنی وہ جو نیگیٹو انرجی ہے اس کی تسکین کے لیے یہ سب جان بوجھ کر ان معصوموں کو کچل رہے تھے, مار رہے تھے. تو اس کا تعلق, یہ جو غزہ کا ظلم ہے, اس کا تعلق بھی کہیں اسی عقیدے کے ساتھ یا اسی نیگیٹو انرجی کے ساتھ تو نہیں جڑا ہوا نظر آتا آپ کو؟ دیکھیں, دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. آپ کا اگر آئیڈیالوجیکلی آپ الائنڈ ہیں اور آپ ایک پازیٹیو آئیڈیالوجی پہ کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ قائد اعظم نے جب پاکستان اور بھارت یہ علیحدہ ہوئے تو قائد اعظم کی وہ مشہور تقریر کیا تھی کہ انہوں نے کہا تھا دے ڈونٹ انٹر میری, وی ڈونٹ انٹر ڈائن. ہم آپس میں شادیاں نہیں کرتے. ہمارا, اور بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ قائد اعظم کی, ہمارا جو ایتھوس ہے
وہ ہم ایک ڈفرینٹ سورس آف انرجی سے ڈرا کرتے ہیں. قائد اعظم نے بھی یہ لفظ استعمال کیے تھے کہ ہمارا جو سورس ہے پولیٹیکل ایتھوس کا وہ ڈفرینٹ ہے. ہمارے لیے اگر ہم کسی جگہ کے اوپر حملہ کرے ایک مسلمان فوج تو کیا انسٹرکشنز ہیں؟ انسٹرکشن یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ معصوم عورتوں اور بچوں کو نہیں مارنا. بالکل ایسے. اور صرف یہاں پہ نہیں بات رکی, فرمایا آپ نے جانوروں کو بھی نہیں مارنا. جانوروں پہ بھی نہیں بات رکی, فرمایا آپ نے درختوں کو بھی نہیں مارنا. یہ ہمارا پولیٹیکل ایتھوس ہے, یہ ہماری جیو پولیٹیکل انالیسس ہے, یہ ہمارے وار ڈاکٹرنز. ایک غزوے کا موقع تھا جب فتح اللہ نے نصیب فرمائی, تو جو خیمے تھے وہ اس طرح کے تھے کہ وہ راستے کے اوپر آنا شروع ہو گئے, تو لوگوں کو تکلیف ہوئی آنے جانے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جنہوں یہ جو راستوں کے اندر خیمے لگے ہوئے ہیں, جس نے لگائے اس کو غزوے کا اجر نہیں ملے گا. تو یہ ہمارا پولیٹیکل ایتھوس ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری آئیڈیالوجی یہ ہے, کیونکہ آئیڈیالوجی مصطفوی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امبریلا کے انڈر ہمارے پولیٹیکل اینڈ وار ڈاکٹرنز جو ہیں وہ ہمارا ایتھوس, ہماری فائنل ڈیسٹینیشن وہ ہے. اسی طرح آپ اگر ان کی بات کریں کہ جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے, یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ کر لیں, اس کے علاوہ کہ ان کا جو آئیڈیالوجیکل ایتھوس ہے وہ کسی بہت ڈارک فیلڈ سے نہیں آ رہا. اور دنیا میں صرف 2 فوجیں ایسی ہیں جو بچوں کو مارتی ہیں, ایک اسرائیل کی فوج, ایک بھارت کی فوج. اے پی ایس کا اٹیک انڈین ویپنز سے نا, بچوں کو مارنے والے. سو یہ اور اے پی ایس کے اٹیک کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کس پورے پاکستان میں کس طریقے کی وحشت تاری ہوئی تھی, یعنی ایک ڈارک, ایک ڈپریسنگ ماحول تھا جس دن اے پی ایس کا اٹیک ہو رہا تھا. مجھے آئی اسٹل ریمبر, میں یونیورسٹی میں تھا اور ہم کیمپس سے جب باہر نکلے, لٹرلی ایسے نکل رہے تھے لوگ, اتنے ڈی رینج تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ زومبیز نکل رہے ہیں. ظاہر ہے اس کا ایک, جب آپ بچوں کو مارتے ہیں اس کا امپیکٹ نہیں. آپ اگر زیادہ ڈیٹیل میں کوانٹم اور میٹا فزکس میں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بور یور آڈینس, لیکن آپ خود دیکھیں کہ جب ایک بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کنیکشن رکھا ہوا ہے ہیومن مائنڈ اینڈ برین کے درمیان کہ عام آدمی کو تکلیف ہو اس کی بجائے ایک بچے کو تکلیف ہو تو وہ آپ کو زیادہ فیل ہوتی ہے. اور شیطان کا یا نیگیٹو فورسز کا, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو زیادہ تکلیف دینا. تو اگر صرف اس کانٹیکس میں بھی کر لیں, اگر ہم ہڈن نالج اور ان ساری چیزوں کی طرف نہ بھی جائیں, تو یس اٹ کریٹس این اوور آل انرجی جو کہ آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے. یس. اچھا, بہت زیادہ میتھ کی آپ نے بات کی بیچ میں, تو مجھے یاد آیا کہ یہ جو جیفری ایپسٹین ہے, یہ بھی اس کا آغاز بھی بطور میتھ ٹیچر, میتھ پروفیسر سے ہوا. میتھس دیکھیں نا, میتھس از اے ویری انٹرسٹنگ فیلڈ. میتھس آپ کو مثال کے طور پہ جو کانسیپٹ آف انفینٹی ہے, ٹھیک ہے, مجھے تو یعنی اللہ تعالیٰ کو انفینٹ کیوں کہا جاتا ہے, گاڈ کو انفینٹ, کیونکہ آپ کی جو کاؤنٹنگ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وہ کنٹینیوس فلکس, ابھی بھی ہم بات کریں تو کاؤنٹنگ انکریز ہو رہی ہے. سو انفینٹی ہے. اور پھر میتھس کا جو پرنسپل ہے, اینی تھنگ دیٹ ٹچز انفینٹی بیکمز انفینٹی. سو یہ سارے اسلامک کانسیپٹس ہیں. آئی مین اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ اشفاق احمد صاحب ہیں لاہور کے, ایک بہت مشہور آتھر گزرے ہیں. جی, انہوں نے کافی کچھ اس بارے میں لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خدا کو سمجھنے کا جو راستہ ہے اب سائنس سے ہو کے گزرتا ہے. صحیح. اچھا, اور سوری, اور اسی طرح جو نیگیٹو فورسز ہیں ان کا راستہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے بات کی, ہم شیطان کی عبادت اور وہ کانسیپٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے, اس کو میں تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے بھی اسی سے ملتا جلتا کویسچن ہے, بٹ اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ دیکھیں, ابھی آپ نے پیچھے کہا کہ ڈیفینیٹلی کسی ایجنسی نے, کسی طاقت نے اگر موساد کا اتنا بڑا آپریشن اس کو ایکسپوز کیا ہے تو وہ طاقت اس سے بڑی ہوگی ڈیفینیٹلی, تبھی جا کے وہ اس پہ حاوی آئی ہے. بٹ میرا کویسچن یہ ہے کہ یعنی 1990 سے غالباً 1990 یا اس سے تھوڑا 1-2 سال پہلے, 1-2 سال بعد یہ سلسلہ چل رہا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور پہلا جو کیس فائل ہوا ہے اگینسٹ جیفری ایپسٹین وہ ہوا ہے 2005 میں فلوریڈا کے اندر. یعنی ایک 14 سال کی بچی اپنے پیرنٹس کے ساتھ آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میں مائنر اور میرا یہ ہوا ہے میرے ساتھ. 90s سے اگر شروع کریں تو
10-15 साल एक बंदा दुनिया की बड़ी ताकतवर तरीन एजेंसीज़ में से CIA उससे कैसे खुफिया तौर पे रह के ये सब कुछ, ये गलाजत और ये गंदगी वहाँ पे करता रहा और उनके लोगों को ट्रैप करता रहा, अपने जाल में फंसाता रहा, उनकी रिकॉर्डिंग्स करता रहा। फिर इंटरेस्टिंग एक टेलीफोन जो वहाँ पड़ा है और बाथरूम में पड़ा है वो, उसके ऊपर तो बाकायदा डायल में जो वो साइड पे नंबर्स लिखे होते हैं ना, न्यूयॉर्क ऑफिस के नंबर, यानी बाकायदा वो बटन है कि डायरेक्ट कॉल वहाँ जाएगी। ये सब कुछ 15 साल तक यानी किसी एक इंडिविजुअल को पता नहीं चला। और फिर वो 2005 में यानी उस पर वो अरेस्ट होता है, या गालिबन 2008 में, और उसके बाद 13 माह के बाद वो जेल से छूट जाता है। ये सब कुछ, और फिर 2019 में फाइनल अरेस्ट होता है, जेल में मर जाता है। सर ये CIA जिसकी आप बात कर रहे थे, मैं आपको अर्ज करता हूँ। देखें, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी आप लें, हाँ, बाकायदा तौर पे 2 ग्रुप्स हैं, एक प्रो BJP है, एक प्रो कांग्रेस है। अभी रिसेंटली जो एक्स उनका आर्मी चीफ है नरवाने, उसने एक किताब लिखी, उसमें उसने उड़ा के रख दिया इंडियन गवर्नमेंट को कि उसने चाइना के ख़िलाफ़ जो एक्शंस के लिए जब मैंने कॉल की तो मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे मोदी टरखाता रहा, उसने मुझे ऑर्डर ही नहीं दिया ऑपरेशन का। पार्लियामेंट के अंदर उस किताब को इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक करवा दिया, बैन करवा दिया पब्लिश होने से, और पार्लियामेंट में बात नहीं हो सकी। अभी भी देयर इज़ अ रिफ्ट बिटवीन द प्रो कांग्रेस एंड प्रो BJP। वो कहते हैं कि मोदी, एक ग्रुप है इंडियन इंटेलिजेंस का जो कहता है कि मोदी इंडिया को तबाह कर रहा है, और एक ग्रुप है जो कहता है नहीं, मोदी ही रहेगा। उसी तरह जब इन्होंने 2001 में टोटल वॉर का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया ना, जब इराक पे हमला किया, जब अफ़गानिस्तान पे हमला किया, तो बहुत सारी सेन वॉइसेस थी अमेरिकन पार्लियामेंट में, और अमेरिकन इवन जो रॉन पॉल है वो एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव रहा है इस तरह की वॉइसेस का, जो कि कहता था कि ये अमेरिका मस्ट नॉट यूज़ दीज काइंड ऑफ इवेंट्स एज एन एक्सक्यूज़ टू अटैक फॉरेन लैंड। उसने बाकायदा प्रेसिडेंशियल डिबेट के अंदर, अमेरिका का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है रॉन पॉल, उसने ये बात की है। सो अमेरिका के अंदर भी जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है उसके अंदर भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जो इसराइल के साथ इस अफिनिटी के ख़िलाफ़ थे, जो समझते थे कि ये पॉलिसी अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगी, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। ज़ाहिर है ऐसी बातें पब्लिक नहीं होती। तो उन्होंने 2005 में इसराइल से अमेरिका के ताल्लुकात को एक शॉक देने के लिए, एक स्पेस देने के लिए उन्होंने जेफरी एप्स्टीन के ऊपर केस करवाया। लेकिन जाहिर है जो दूसरी फोर्स थी वो कामयाब हो गई, क्योंकि उस वक्त इक़्तिदार में अमेरिका में प्रो इसराइल नियोकॉन्स से, फिर उसके बाद दोबारा ये हुआ, फिर उसके बाद दोबारा हुआ, 2-3 दफ़ा हुआ, फिर एंड पे आपने देखा कि जब 2019 में वो गया तो फिर जाहिर है अमेरिका के अंदर अगर उसको जेल हुई है तो जेल के अंदर वो कैसे मर गया, देयर इज अ क्वेश्चन इन अ क्वेश्चन, जेल के अंदर उसको किसने जहर दिया। जाहिर है जो इंटरनल रिफ्ट है इस इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर प्रो अमेरिका और प्रो, वो अब तो ट्रंप के दौर में तो खुल के सामने आ गया ना, APEC और ये सारा कुछ खुल के सामने आ गया। ट्रंप तो खुल के क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया इसराइल को, वरना उससे पहले ये सारा कुछ अंडर द टेबल चल रहा था, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अमेरिका बिल्कुल इंग्लैंड की तरह तबाह हो जाएगा अगर अमेरिका इसराइल के ऊपर अपने पैसे ज़ाया करता रहा। अमेरिका का सबसे बड़ा, अमेरिका जिसको पैसे डोनेट करता है वो इसराइल है। तो वो कहते हैं इसराइल हमारे स्ट्रेटिजिक एलाई से ज़्यादा स्ट्रेटिजिक बर्डन बन चुका है, और इस बर्डन को हमने अपने कंधों से हटाना। सही। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की 2019 में ये जेल गया और फिर मारा गया, यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि उसने सुसाइड किया। सुसाइड था, या अगर सुसाइड नहीं था तो 2 इसमें वो हो सकते हैं। एक वो ग्रुप जो कि एंटी इजराइल है या एंटी जेफरी इसके एप्स्टीन, हाँ एप्स्टीन, और एक वो है कि जो इसका हामी है। कहीं ना कहीं हामी इसलिए मारेगा कि वो बोलेगा कि इसके पास बहुत राज हैं तो ये हमारा ऑपरेशन फेल ना कर दे। मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। आमतौर पे जेल के अंदर अगर कोई खुदकुशी करे तो जेल के जो इंचार्ज होते हैं और उसकी टीम होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर उसको सज़ा होती है। इस केस में हुई? सर आप बताएंगे, मैंने इस एंगल को नहीं देखा। इस केस में भी ये आएँ बाएँ शाएँ करके निकले हैं लोग, और आम तौर पे पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल जेल के अंदर मारा जाए तो इसको बहुत ज़्यादा सस्पिशन के साथ देखा जाता है। इसको इतना सिंपल नहीं, फेस वैल्यू के ऊपर इसको नहीं समझा जाता। सो जेफरी एप्स्टीन की जो डेथ है उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसका अनबायस्ड एक पोस्टमार्टम होना चाहिए,
عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب اس طرح کے کرمنلز ایک حد سے زیادہ ان پہ پریشر پڑے اور یہ خطرہ محسوس ہو کہ یہ بہت زیادہ انفارمیشن خود لیک کر سکتے ہیں, تو پھر ان کو لوز اینڈس کہا جاتا ہے. پھر وہ لوز اینڈس کو ٹائی کیا جاتا ہے. یہ انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں ان کا ڈسکورس ہوتا ہے. سو ایوری تھنگ, مطلب نتھنگ از یو کین سے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی, کچھ بھی ہو سکتا, ایوری تھنگ پاسبل. اچھا, یہ تھوڑا سا مجھے آپ سے جاننا ہے مزید اس اینگل کو تھوڑا سا مزید واضح آپ سے وضاحت لینے کے لیے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ یا یہ پورا جو ایک سلسلہ ہے, اس میں ابھی بہت سارے جو چینلز ہیں, انٹرنیشنل فوکس نیوز ہے, BBC والے ہیں, DW والے ہیں, سارے یہ جتنے ڈاکومنٹ ابھی پبلش ہوئے ہیں, پبلک میں آئے ہیں, یہ نا ان ڈاکومنٹس کو شیئر کرتے ہیں, ساتھ میں ایک ڈسکلیمر کے طور پہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو لوگ ان تصویروں میں نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گندے بھی ہیں نا, انہوں نے کوئی گندگی بھی کی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کہ وہ میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایپسٹین ہے اس کا ایک انر سرکل تھا, جو گندگی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کی انر سرکل تک محدود تھی. باہر تو اس کے کئی لوگوں کے ساتھ فنکشن, یہ واز اے فکسر یہی کرتا ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس نے اگر کسی کو فون کیا ہو, کسی کو ای میل کیا ہو کہ آپ فلاں بندے کو مل لیں, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بندہ بھی ایپسٹین کے آئی لینڈ کے اوپر آ کے اس طرح کی غلاظت اور وہ سارا کچھ کرتا رہا ہے. سو یہ ایک فیکٹ ہے, کیونکہ ایپسٹین کے ساتھ اتنا زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی ہے کہ کسی کا بھی نام ایپسٹین کے ساتھ جڑے تو کہتے ہیں کہ وہ بہت غلط ہے. ایسی بات نہیں ہے, بہت سارے ملکوں کے کنٹری ہیڈز ہیں, بڑے عزت دار غیرت مند لوگ ہیں جن کو ایپسٹین میسج کر چکا ہے, جن سے بات کر چکا ہے, جن کو ای میل کر چکا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط پریکٹسز میں انوالوڈ ہیں. وہ چند لوگ ہیں جو اس کے انر سرکل میں موجود ہیں, پھر ان کو یہ لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں, پھر اسرائیل کی ایجنسی ان کو اقتدار میں بھی لاتی ہے اور یہ سارا کچھ کرتی ہے. وہ گنتی کے چند لوگ. اچھا, یہ جو پاکستان کے حوالے سے اس کا اینگل ہے, تھوڑا سا مسلم ورلڈ کا اینگل بھی اس میں لیتے ہیں آپ سے کہ یہ ہو گیا, اتنا یہ سب کچھ سامنے آ گیا. اچھا, ٹرمپ کا میں نے اس کی پریس ٹاک دیکھی اس پہ نا, اس سے ریلیکس بندہ مجھے اس پورے روم میں کوئی نظر نہیں آیا. مطلب وہ تو بالکل ہی اوکے ہے, کوئی اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ مسلم ورلڈ جو ہے اس کو اس پورے یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے, اس سے کیا لرن کرنا چاہیے, کیا سیکھنا چاہیے؟ اور مسلم لیڈرز ابھی یعنی جتنا وہاں کے لوگ ہیں اپنے آپ کا خیال کرتے ہیں, ایک سیکیورٹی ان کا حصار ہے, پھر وہ ایسے کلچر میں رہتے ہیں جہاں ان کے لیے لڑکی وڑکی یہ کوئی بہت زیادہ یعنی مسئلہ نہیں ہے. تو جب وہ اتنا انوالو ہو گیا اس چیز میں, تو ہمارے ہاں کے لوگ تو ظاہر ہے اگر ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی ٹریپ ہوتی ہے یا کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو وہ تو رال ٹپکاتے ہوئے جو ہے نا وہ پھنسیں گے. تو مسلم دنیا کو کس طرح سے اپنے آپ کو اس پورے شیطانی حصار سے بچانا چاہیے اور کیا وہ اقدامات کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں ودود بھائی, آپ نے تو ساری فائلز دیکھی ہیں, اس میں مسلمان کتنے ہیں؟ زیادہ نہیں ہیں. جی ہاں, زیادہ نہیں ہے مسلمان, اور زیادہ 1-2-3 ہی ہیں. ہاں, ہمیں بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے ملک کا بھی ایک شخص جو ہے وہ اس کے انر سرکل کا حصہ رہا ہے, جس کے بارے میں ایپسٹین نے لکھا ہے کہ ہی واز میرڈ ٹو 2 آف مائی فرینڈس. ایک تو جمائما گولڈ سمتھ تھی, دوسری فرینڈ کون تھی آئی ڈونٹ نو, بٹ ایسا کیا راز ہے کہ وہ ایپسٹین کو پتہ ہے. اور باقی لیکن وہ لندن سوسائٹی کا لائن بھی لکھا ہے اس نے, لندن سوسائٹی کا لائن بھی لکھا ہے. پھر اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ انکیپیبل آف ٹروتھ, اور اس نے طنز یہ کیا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان میں کیپیسٹی ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی آئنسٹائن کی طرح پورٹرے کر دیں. ہم یہی بھگت رہے ہیں کہ وہ کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ ایسے بولتے ہیں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہ عام آدمی کو یقین آ جائے. سو وہ میں نے آپ کو جیسا بتایا, ہی از اے سائیکالوجسٹ اینڈ یہ جیو پولیٹیکل اینالسٹ, تو اس نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا. سو اور کوئی اتنے زیادہ مسلمان نہیں ہے اس کے اندر. شاہ محمود قریشی کا نام سنا ہے, وہ آئی تھنک میں نے ویریفائی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ ابھی تک میرے پاس کوئی وہ نہیں آیا. 1-2 رپورٹس آئی ہیں کہ شاہ محمود قریشی بھی اس میں انوالو تھا. دیکھیں یہ سارے کا سارا جو کھورا نکلتا ہے وہ پھر آپ خیر ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اس کو. اینی ویز سو مسلمان جو ہیں وہ اتنا زیادہ جو ہم اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر لیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہے, اس طریقے سے شاید اس جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ کنٹرول کرتے ہیں ہر مسلم لیڈر کو اسرائیلیز,
تو آئی تھنک وہ چیز مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی اس میں جو ابھی تک فائلز لیک ہوئی ہیں. ہاں کچھ مسلم بزنس مین ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, کچھ فلینتھرپسٹ ہیں اس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, لیکن جو انر سرکل ہے جو سیکشول ایکسپلائٹیشن میں انوالوڈ ہے وہ اتنے زیادہ مسلمان نہیں ہیں صحیح, لیکن ایوریج جو ہے وہ اتنی زیادہ ان کا ویسٹ کے اوپر ہے. مسلمانوں کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہاں سے یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر نے کہا تھا کہ آج اسرائیل کے پیچھے سے امریکی اور برطانوی سپورٹ نکال دو تو میں دیکھتا ہوں اسرائیل کتنے دن قائم رہتا ہے. برطانوی سپورٹ نکل گئی, امریکی نکل رہی ہے, دیر ول بی اے پاور ویکیوم. مڈل ایسٹ کے اندر, مسلم ورلڈ کے اندر ایک پاور ویکیوم ہوگا. آج کی خبر یہ آئی ہے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکنز اور ایران کے درمیان میں جو بات چیت ہوگی, مذاکرات ہوں گے, پاکستان اس میں ایک آبزرور یا اس مذاکرات کو جوائن کرے گا. جی بالکل ٹھیک ہے, وچ شوز کہ پاکستان کے لیے آٹومیٹیکلی اسپیس بن رہی ہے. جب امریکہ نکلے گا, امریکہ کی جتنی مرضی خواہش ہو کہ وہ جو سیکیورٹی ویکیوم مڈل ایسٹ میں ہوگا وہ اس کا سیکیورٹی ویکیوم کو اسرائیل کے ذریعے فلفل کرے, اسرائیل کسی صورت بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاور ویکیوم لے سکے. آٹومیٹیکلی ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ جو سیکیورٹی گارنٹیز ہیں جو مڈل ایسٹ کی ایگزسٹنس کے لیے ریکوائرڈ ہیں وہ پاکستان کو فل کرنی پڑیں گی. تو ہمارے لیے جو چیز مسلم ورلڈ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ جاننا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا فضل اور کرم ایسا ہے کہ اللہ نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میں جنگ ایک طرح کا وہ کریٹ کر دی, بالکل اسی طرح کہ جس طرح جب مسلمز ایکسپینشنزم ہوا تھا سیدنا عمر کے دور میں, تو اس سے پہلے رومن اور پرشین امپائر کے درمیان میں جنگیں شروع ہو گئی تھیں. سو آپس میں ان سورہ روم پھر اس کی ساری, سو ابھی بھی جو ان فائٹنگ ہو رہی ہے ان دونوں کے درمیان میں یہ ایک ویکیوم کریٹ ہوگا جس کو پھر ہمیں فل کرنا ہے. مسلمان تیار ہو جائیں, بہت بڑی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ آنے لگی انشاءاللہ. اچھا اسپیشلی ہمارے پاکستان کے اوپر. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو ایک مجھے یاد آ گیا, اس میں غلاف کعبہ کا بھی ایک بڑا قصہ ہے. وہ غلاف کعبہ کے 3 پیسز اس تک پہنچے, پھر اس نے اس پہ what is this؟ ودود بھائی آپ اچھا اس میں صرف اتنا کامنٹ کروں گا کہ یہ جو میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا نا انرجی سسٹمز, تو اب میں کیا اس پہ آپ کو بتاؤں آپ کی آڈینس کے لیے, لیکن یہ انرجی سسٹمز کو آپ بہت نیگیٹو اور پازیٹیو وے میں استعمال کر سکتے ہیں. اور غلاف کعبہ کی جو انرجی ہے, میں اسی وجہ سے اگزامپل بار بار کعبہ کی دے رہا تھا کہ وہ انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے, بہت زیادہ پاورفل ہے. اور غلاف کعبہ کے 3 دفعہ اس نے اور اندر کے بھی اس نے وہ جو منگوائے ہیں. میں اب اس چھوڑ دیں کے اندر اس سے زیادہ اور میں میرے خیال اس سوال کو آپ سے معذرت کروں گا کہ میں پبلکلی اس کا کیا اوکے میرے خیال چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اچھا اگلا سوال میں لیتا ہوں آپ سے. پاکستان کے اندر کچھ دن پہلے ہماری ایک ڈیزائنر ہے ہماری ابھی, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا میڈیا پہ, کافی اس پہ بات چیت بھی ہوئی کہ لاہور کے اندر کچھ ایسی پارٹیز ہو رہی ہیں جن میں شیطان کی باقاعدہ وہ پوجا کی جاتی ہے, پھر اسی حساب سے وہاں وہ نیگیٹو انرجیز کی جو آپ بات کر رہے ہیں اور وہ سارا پھر پریکٹسز. تو کہیں نہ کہیں یہ جو سسٹم ہے یا یہ جو پورا ایک صہیونیت کا ایک جال ہے, اس کی جڑیں پاکستان کی طرف بھی ہیں, اور اگر ہیں تو کس طرح ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے یہ اسٹیٹمنٹ ویسے سنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور میں ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میں اس چیز پہ کامنٹ کر سکوں, لیکن جو ان کا جو کفر کا اس وقت نظام امپلیمنٹڈ ہے, میں ایک چھوٹا سا عام سا سادہ سا انٹرنیشنل ریلیشن اسکالر ہوں, ٹھیک ہے. سو یہ جو ساری یہ آپ جو آپ بات چیت میرے سے کرنا چاہ رہے ہیں, آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ ٹو آنسر اٹ, لیکن جو یہ کفر کا نظام ہے, جو پولیٹیکل نظام ہے کفر کا, اس کا ٹارگٹ پاکستان ہے. اور دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو خلافت کا کانسیپٹ تھا وہ ڈیوائڈیڈ تھی ان 3 ڈومینس. دیر واز پولیٹیکل کیلیفیٹ, دیر واز اسپرچول کیلیفیٹ, اینڈ دین وہ جو علماء کی کیلیفیٹ ہے.
سو یہ جو 3 دھارے تھے، یہ 3 کیلیفیٹس تھے، یعنی سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، سیدنا علی جب خلیفہ تھے تو وہ پولیٹیکل کیلف بھی تھے، وہ ریلیجس کیلف بھی تھے، اور وہ ریلیجس یعنی وہ فتویٰ بھی ان کا مانا جاتا تھا. تو اس کے بعد جب یہ دھارے تینوں علیحدہ ہو گئے تو اس کے بعد ایک پولیٹیکل کیلیفیٹ ہو گئی، ایک اسپرچل کیلیفیٹ ہو گئی، اور ایک ریلیجس کیلیفیٹ ہو گئی. ریلیجس کیلیفیٹ علماء کرام نے سنبھال لی، اسپرچل کیلیفیٹ اولیاء اللہ نے سنبھال لی، اینڈ دین دیر واز دس پولیٹیکل کیلیفیٹ. پولیٹیکل کیلیفیٹ پہ وہ لیڈ. لیکن یہ تینوں جو کیلیفیٹس کی فارم تھی، یعنی اسپرچل، ریلیجس اینڈ پولیٹیکلی، آپس میں الائن ہو کے کام کرتے تھے. میں صرف آپ سے یہ عرض کروں گا کہ بیت المقدس شریف کے اوپر جنگ کیوں ہے؟ کیوں ہے بیت المقدس شریف کے اوپر جنگ؟ کیوں اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ دجال کے فتنے سے مدینہ اور جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کریں گے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کریں گے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انرجی سسٹمز ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک ویلیو اور ورتھ ہوتی ہے. کیوں وہی خطہ زمین اسرائیل نے چننا تھا اپنا گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے؟ بیکاز آف دا ویلیو. کیوں اللہ کے جو نبی ہیں، میکسیمم جو پیغمبر آئے ہیں وہ اس خطے میں آئے ہیں؟ بیکاز آف دا اسپرچل ایتھوس اینڈ اسپرچل ویلیو. آپ کئی علاقوں میں جاتے ہیں، آپ علاقے کو دیکھتے ہیں، آپ شہر کو دیکھتے ہیں، آپ کو وحشت طاری ہوتی ہے. کئی شہروں میں آپ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ مدینہ جاتے ہیں، آپ کتنا کام فیل کرتے ہیں، کتنا سکون فیل کرتے ہیں. سو وہ علاقوں کی ویلیوز ہیں. اور جو اسپرچولی جو بات ہوتی ہے، قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں بڑی ڈیٹیل میں لکھا. پھر اس کے بعد ممتاز مفتی نے جو شہاب نامہ کو ایکسپلین کیا تو انہوں نے بہت ڈیٹیل میں لکھا کہ کس طریقے سے قدرت اللہ شہاب اسرائیل کے اندر گئے اور وہ ریبائی جو تھے اس کے بھیس میں اندر گئے، اور سائنائڈ کا انہوں نے انجیکشن اپنے پاس رکھا تھا، اور وہ مسجد اقصیٰ کے اندر گئے اور وہاں پہ جو سارا واقعہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کوٹ کیے. تو یہ جو ساری چیزیں آپریٹ کرتی ہیں یہ کبھی بھی سوللی آپریٹ نہیں کرتی. میں ایک انٹرنیشنل ریلیشن اسکالر ہوں، میں پالیٹکس پہ بات کر سکتا ہوں. آپ کسی اللہ کے نیک بندے سے بات کریں تو وہ آپ کو اسپرچل اور ریلیجس، آپ ماشاء اللہ خود اس چیز کے اوپر بہت گہری وہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اسپرچل جو انرجی سسٹمز ہیں وہ ساتھ ساتھ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ نیگیٹو اور پازیٹیو انرجی ساتھ ساتھ. سب سے پہلے اسپرچل ورلڈ کے اندر کوئی بیٹل جیتی یا ہاری جاتی ہے دنیا میں، پھر اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. So, to answer your question, yes, spiritual energies, they play a very vital role even in global politics. Okay. چلیں جی، میں آپ چھوٹے سے انٹرنیشنل اسکالر ہیں، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، چھوٹا سا انٹرنیشنل اسکالر ہوں. وہ in context of this all these energy systems. چلیں میں آپ سے چھوٹے سے انٹرنیشنل اسکالر. مجھے آپ نے پوڈ کاسٹ سے پہلے بتایا بھی نہیں تھا، آپ نے یہ سوال کر. نہیں، میں نے آپ کو بھیجے ہوئے ہیں، آپ نے شاید دیکھے نہیں. آپ اتنے شوز میں بزی تھے، آپ اتنے بڑے بڑے ٹی ویز اسکرینز پہ بیٹھ کے جناب جو ہے نا وہ پاکستان کا ماشاء اللہ. آلویز این آنر ٹاکنگ. تھینک یو. تو اچھا، لاسٹ کوسچن انٹرنیشنل کی طرف جاتا ہوں، نہیں آتا ادھر واپس. وہ یہ کہ ابھی جو یہ سارا کچھ ہو گیا، چلیں اس سے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان، یعنی اس خاص اسپیسیفک اس ایک اسکینڈل کے بعد کتنی دوریاں آپ کو، یا کیا امپیکٹ اس کا ان ٹرمز آف؟ بالکل، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ نیتن یاہو اینڈ ٹرمپ. نو، اٹ از ڈائریکٹلی اباؤٹ، یعنی آپ موساد کا ایک 25-30 سال پرانا آپریشن جس میں اس کے سب سے پاورفل ایسٹس کے نام ہیں، اب وہ پبلک کر رہے ہیں، ڈسکلوز کر رہے ہیں. انٹیلیجنس تو ختم ہو جاتی ہے نا جب آپ ڈسکلوز کر دیں کسی چیز کو. سو اب یہ رفٹ مزید بڑھے گا. اٹ از گوئنگ ٹو بی ایجنسی ورسز ایجنسی انشاءاللہ. اور یہ مسلم امہ کے حق میں، فلسطین کے حق میں ڈیفینیٹلی بہتر ہوگا، آئی گیس. ڈیفینیٹلی. میں نے آپ کو سورہ روم کی ایگزامپل دی، آپ کو میں نے رومن پرشین امپائر کی ایگزامپل دی. ہمیشہ سے اللہ کی طریقہ کار بھی یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو عروج دینا ہوتا ہے تو اس سے پہلے دشمن کے درمیان میں پھوٹ ڈال جاتی ہے. پہلے بھی ہو چکا ہے یہ، اب دوبارہ ہو رہا ہے. یہ لوہے کو لوہا کاٹنے والی بات ہے. یہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑ کے اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں، اور وہ اب چھپی ہوئی بات بھی نہیں ہے. میں نے تو کھول کے واضح طور پہ اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے وجہ سے میں نے یہ ساری ایکسپلین کی ہے تاکہ مسلمانوں کو حوصلہ ہو اور آگے کی تیاری کریں. یہ میڈیا جو آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ بہت برے حالات ہو گئے، یہ وہ بس کر دیں. اب کسی کی بات نہ سنیں جو کہے کہ حالات برے ہیں. حالات اچھے ہیں.
اور اسپیشلی پاکستانی مسلمان یہ جو مئی سے لے کر آج ہم فیبرری میں بات کر رہے ہیں نا، جس معجزانہ طریقے سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سکسیس دی ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جب آپ 20-25 سال کے بعد تاریخ پڑھیں گے نا، اور تاریخ پڑھانے والوں کو ایفرٹ کرنی پڑے گی ان 8 مہینوں کو ایکسپلین کرنے. جو لوگ ہیں وہ پوچھیں گے یہ کیسے پاسبل ہے، یہ تو ہمیں متھ لگ رہی ہے، لیجنڈ لگ رہا ہے. سو ہم اس سے گزر رہے ہیں ابھی. ہمیں ایک تو اللہ کا ہمیشہ سے ایک طریقہ کار رہا ہے. آپ کو جب زیادہ سکسیس ملتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی ذمہ داری کندھوں پہ آنے لگی. تو میں یہ صرف ایکسپلین کر رہا ہوں کہ پلیز پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے، ہوپلیس نہ ہوں، نہ انٹرنل ڈائنامکس جو انٹرنل ایلیمنٹس ہیں ان کی باتوں میں آ کے، نہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس کی باتوں میں آ کے. کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، بھی آپ کے تو سارے لیڈر اسرائیل کے کنٹرول میں، تو اس کو چپ کروا دیں، کیونکہ وہ انہی کے ایجنڈا کو نوئنگلی اور ان نوئنگلی ٹوک کرے، اور صرف پاکستان کے نہیں، پوری مسلم دنیا کے. اور کیونکہ وہ ہوپلیسنس آپ میں سو کرنے کی کوشش کر. اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کریں. آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آ چکی ہے، آنی نہیں ہے، آ چکی ہے. اینڈ یو آر گوئنگ ٹو پلے اے ویری وائٹل رول. اقبال کو کسی نے کہا کہ پاکستان کیسے بنے گا. آپ 1927 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف برٹش امپائر ہے، ایک طرف انڈین میجورٹی ہے جو آپ سے 1000 سال کی غلامی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں ایک الگ ریاست بنے گی. سو اقبال نے آگے سے کہا عشق و فریاد لازم تھی سو ہو گئی، اب دل تھام کے اس خواب کی تعبیر دیکھ. 47 میں پاکستان بن گیا. انہوں نے کہا پاکستان بن گیا، پاکستان قائم نہیں رہے گا. پاکستان قائم رہا. قدراللہ شہاب نے لکھا ہمارے پاس تو بول کے کانٹوں کو انک میں ڈبو کے لکھتے تھے، ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے چلانے. 65 میں انہوں نے کہا 5 گنا بڑے دشمن سے 5 گنا بڑا دشمن حملہ کرے گا پاکستان. پاکستان نے وہ جنگ بھی جیت لی. 71 میں انہوں نے کہا ہم نے پاکستان کا بازو توڑ دیا، اب ہم پورے پاکستان کو ختم کر دیں گے، ویسٹ پاکستان کو بھی توڑ دیں گے. پاکستان روز اینڈ بیکم دا نیوکلیئر پاور. ہینری کسنجر نے کہا لاہور میں، اس نے کہا میک اے ہاربل ایگزامپل آؤٹ آف یو. آج پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنا نام ہے، پاکستان ادھر ہی قائم ہے. ہینری کسنجر اس دنیا میں نہیں ہے. 2001 میں انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کے اوپر، انڈیا نے کہا مل کے افغانستان کو ہم آکوپائی کریں گے اور وہاں سے پاکستان میں دہشت گردی بھیجیں گے. ورسٹ ٹیررزم جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوا. پاکستان بیکیم دا اونلی کنٹری جس نے 4th 5th 6th جنریشن وار میں دشمن کو اپنے ملک سے باہر نکالا. اشفاق احمد صاحب کی ایک بہت خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے فرمایا کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح تھا، معجزے سے بنا تھا، معجزے سے قائم. سو پاکستان کا جو رول ہے وہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. میری مراد نہیں صوبے کوفہ و بغداد، کہ میں ایک نئے کیپٹل کی بات نہیں کر رہا. ایک نیا بستی شہر آباد ہوگی جہاں سے مسلمان پوری دنیا سبق پڑھ، پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے، پھر دنیا کی امامت کا. تو دنیا کی امامت کا کام پاکستان سے لیے ہوں گے. ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، اقبال سے بات ہوتی، اقبال کہتے تھے آنے والی نسلیں میری مٹھی میں. تو اقبال کے دور کا آغاز اب ہوا ہے. اقبال نے پاکستان کا خواب تو دیکھا تھا، لیکن اقبال کا جو سارا کلام تھا وہ اس خطے کے لوگوں کو امت کی قیادت کے لیے، پین اسلامزم، ماڈرن پین اسلامزم کے اوپر تیار کرنے کے لیے تھا. آج آپ کو ایک اور اقبال کی وہ جو بشارت ہے، وہ میں نے جس کا ذکر بھی کیا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، آپ کو وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ناؤ از دا ٹائم ٹو رائز. ہوپلیسنس کو اپنے دل سے نکال دیں. آپ کا دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو لڑنے دیں. اس میں آپ کے لیے اسپیس کریٹ ہوگی. آپ اپنی موریلٹی سے، آپ اپنے اخلاق سے، آپ اپنے انٹلیکٹ سے، آپ اپنی شجاعت سے، آپ اپنی دلیری سے، آپ اپنے ایمان سے اس اسپیس کو کیپچر کریں، اس اسپیس کو آکیوپائی کریں، اور اپنے آپ کو تاریخ میں ان الفاظ میں یاد کریں، الفاظ میں یاد کروائیں کہ جن کی آپ آج کہانیاں پڑھتے ہیں. آپ صلاح الدین ایوبی بھی ہو سکتے ہیں، آپ نور الدین زنگی بھی ہو سکتے ہیں، آپ سلطان محمد فاتح کے نقش قدم پہ بھی چل سکتے ہیں، یا آپ نے گمنامی کی زندگی گزارنی ہے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جو آگے بڑھ کے تقدیر اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں وہی تقدیر کو بدلتے ہیں. کیا بات ہے طارق بھائی، ان سے بڑا اسپرچل لیڈر کو لگ رہا ہے آپ کو. استغفر اللہ. اور یہ آن ایئر جائے گا، یہ میں ایسے یہ کٹ نہیں کرنا طارق بھائی، ٹھیک ہے نا؟
ماشاءاللہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ بس یہ بات تو کسی اسپرچل لیڈر سے کسی بڑے میں تو اقبال کو پڑھا ہوا ہے. اقبال تو بڑا اسپرچل لیڈر کون ہے پھر؟ بہت شکریہ احمد بھائی, جزاک اللہ, بہت زبردست آپ نے چیزیں ایکسپلین کی. اور بھائی ناظرین محترم, گفتگو آپ نے سنی, اور مغرب کی جو ایک سے الوہی نظام ہے وہاں کا, اس نے پہلے خواتین پہ جبر و ظلم اور ان کے اوپر اپنا جو حق جس طرح سے وہ جمایا, اور ان کو جس طرح کی ذلت کی زندگی, جس طرح وہ ایک غلاموں سے بھی بدتر زندگی میں رکھا, وہ ہم سب قصے پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے. اور پھر جب خواتین سے ان کا دل بھرا, پھر انہوں نے خواتین کے حقوق کے نام نہاد نعرے بلند کیے, اور پھر وہ مرد سے اس کو جوڑ دیا, اور پھر جتنا آپ یہ دیکھ رہے ہیں LGBTQ اور یہ پوری تحریکیں دنیا میں انہوں نے چل رہی ہیں اسٹل, اللہ برباد کرے گا انشاءاللہ ان کو بھی. پھر جب اس سے بھی ان کی تسکین نہیں ہوئی, پھر انہوں نے معصوم بچوں پہ اپنی جنسی تسکین کے لیے ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کیا. اور کیسی خوفناک داستانیں اس پورے اسکینڈل میں ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کو نوچتے تھے, بلکہ ان کو جنسی تسکین کے بعد ان کو مار کے کاٹ کے ان کی آنتڑیاں پکا کر وہ کھایا کرتے تھے. آپ کسی انسان سے یقیناً اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا پڑھا. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ان تمام فتنوں سے ایک تو محفوظ رکھے, اور ان کی سازشوں سے ہمیں محفوظ کرے. بہت ڈیٹیل سے بھائی احمد حسن صاحب نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اب تیار کر سکتے ہیں اپنے بہترین مستقبل کے لیے. اور اس کے بعد جو یہ نشست بھی آپ نے دیکھی ہے, اس کے بعد ہم 2 ٹاپکس اور ہیں جن پر میں بھائی احمد حسن صاحب کے ساتھ نشست کرنا چاہوں گا. اب اس میں آپ نے بتانا ہے کہ پہلے کون سا ٹاپک. ایک ٹاپک ہے غزہ پیس بورڈ والا, دوسرا ٹاپک ہے گریٹر افغانستان والا. یہ 2 ٹاپکس ہیں, اور ان 2 ٹاپکس کے اوپر یہ چھوٹے سے انٹرنیشنل اسکالر, مجھے بہت یقین ہے کہ بہت زبردست انشاءاللہ گفتگو ان سے ہمیں سننے کو ملے گی, اور بہت ہم سیکھیں گے, بہت کچھ ہمیں سمجھنے کو ملے گا. تو آپ نے بتانا ہے کہ پہلے کون سا ٹاپک ہے جس کو ہم انشاءاللہ بھائی احمد سے ڈسکس کریں گے. تو اسی سوال کے ساتھ آپ سے آج کی اس نشست سے اجازت لیتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.